ملکن کے عوام نے آج پورا پاکستان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. پورا پاکستان کے لیے ملکن کے عوام نے اپنا ریفرینڈم کا فیصلہ سنا دیا ہے. ملکن کا ہر شہری کا ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ go selected. ملکن کے عوام اس نالائق، نااہل، ناجائز وزیر اعظم کو، ناجائز حکمرانوں کو آج سے نہیں 60 سال سے بھگت رہے ہیں. 60 سال سے آپ ان کو بھگت رہے ہو. آپ ان کو جانتے ہو، آپ ان کو پہچانتے ہو. ملکن کے عوام کو پتا ہے کہ یہ تبدیلی والے صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں. یہ تبدیلی والے سارے کے سارے منافق ہیں، دھوکہ باز ہیں. جو بھی وعدہ کیا جھوٹ نکلا، جو بھی وعدہ کیا دھوکہ نکلا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی ملکن کے عوام سے وعدہ کیا ہے تو ہم نے ان وعدہ کو پورا بھی کیا ہے. یہ وہی ملکن ہے، وہی ڈویژن ہے جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کھڑے ہو کر FCR کا خاتمہ کا اعلان کیا تھا. تو جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے FCR کا خاتمہ کا وعدہ کیا تھا تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے FCR کو ختم کر کے بھی دکھایا تھا. یہاں کے عوام نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کیا ہے، آمروں کا مقابلہ کیا ہے اور اپنے حقوق ان آمروں سے چھینا ہے. تو آج میں اسی ملکن میں کھڑے ہو کر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، اپنا ملکن کے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم مل کے ان کٹپتلیوں کو بھگائیں گے، کٹپتلی راج کا خاتمہ کریں گے، سیلیکٹڈ راج کا خاتمہ کریں گے اور حقیقی جمہوریت بحال کریں گے، عوامی راج قائم کریں گے. آپ ملکن کے عوام بہادر لوگ ہیں. ملکن کے عوام محب وطن لوگ ہیں. ملکن کے عوام نے جس بہادری کے ساتھ، جس حوصلہ کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے ملکن کے نوجوانوں نے ان دہشت گردوں کو جو امریکہ افغانستان سے نہیں بھگا سکے، میرے ملکن کے بھائیوں کو، میرے ملکن کے بھائیوں نے ان دہشت گردوں کو ہمارے سرزمین سے بھگا دیا. ہمارا ملکن کے عوام نے
कुर्बानियां दी है, मगर किसी जालिम, किसी आमिर, ना किसी दहशतगर्द के सामने कभी अपने सर झुकाया है, और ना ही हम किसी कठपुतली के सामने अपना सर झुकाएंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना आखिरी तकरीर में कहा था कि ये लोग पाकिस्तान का परचम स्वात में नहीं देखना चाहते हैं। तो इसी मलाकन डिवीजन के अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो बात था वो साबित कर दिया, और पाकिस्तान का परचम लहरा दिया, दहशतगर्दों को भगा दिया। हम आपके बहादुरी को, आपका हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। और हमें याद है कि जब आप इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे तो कौन कौन आपके साथ खड़े थे और कौन कौन दहशतगर्दों के साथ खड़े थे। हमें याद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पूरा मुल्क को, पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तानी फौज के पीछे यकजा कर दिया था ताकि हम मिलकर जब आप इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे तो कौन कौन आपके साथ खड़े थे और कौन कौन दहशतगर्दों के साथ खड़े थे। हमें याद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पूरा मुल्क को, पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तानी फौज के पीछे यकजा कर दिया था ताकि हम मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। तो एक बुज़दिल इमरान तब भी था, जो दहशतगर्दों के नाम लेने से डरता था, जो दहशतगर्दों का वकील बना हुआ था, जो दहशतगर्दों के लिए यहाँ दफ्तर खोलना चाहता था, मगर यहाँ के गयूर अवाम ने, यहाँ के बहादुर अवाम ने अपने पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा होकर उनसे डट का मुकाबला करके शिकस्त दिलवाया था। इस धरती ने बहुत से सानिया देखे हैं, बहुत से दहशतगर्दी के सानिया देखे हैं। आपने APS का सानिया भी देखा, आपने जो सलूक वो दहशतगर्दों ने हमारे APS के बच्चों के साथ किया था वो भी आपने देखा था। उस वक्त भी जब इतना बड़ा सानिया हुआ था तो इमरान खान अब्बारा चौक पे नाच रहा था, जब हमारे APS के बच्चों इन दहशतगर्दों के हाथों शहीद हो रहे थे। तब भी बुज़दिल था, आज भी बुज़दिल है। इस बुज़दिल के दौर में हमारे APS के बच्चों के कातिल को, एहसानुल्लाह एहसान को जेल से रहाया गया है। इस बुज़दिल इमरान की हुकूमत में हम अपने APS के बच्चों को भी इंसाफ नहीं दे सके, अपने APS के वालिदैन को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इनको हम कैसे समझाए कि हम आपके बच्चों के कातिल तो हमारा कैद में था, आपके बच्चों के कातिल हमारा कैद में था, मगर इस बुज़दिल इमरान ने उसको भागने की इजाजत दी है। इमरान खान ने हमेशा ये बुज़दिली दिखाई, और अब जब हाल ही में क्वेटा में हमारा
ہزارہ بھائیوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو پورا ملک ان کے ساتھ کھڑے تھے. وہ اپنے شہید لاشوں کو لے کے احتجاج کر رہے تھے. وہ احتجاج کس چیز کا کر رہے تھے؟ مطالبہ کیا تھا؟ صرف اتنا ہی تھا کہ ان کو جینے دو، ہزارہ کو جینے دو. اور عمران خان نے اور شہیدوں کو اور شہیدوں کے خاندان کو اور شہیدوں کی لاشیں کو بلیک میلرز قرار دے دیا. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا بزدلی ہے کہ وزیر اعظم ان کے پاس جا کے تعزیت کرنے کے بجائے ان کو اپنے پاس بلا دیا تھا. یہ وہی بزدلی ہے جو انہوں نے ماضی میں بھی دکھایا تھا اور آج بھی دکھا رہا ہے. آج تک ہم نے کسی ایک شہید کو انصاف نہیں دے سکا. کسی ایک دہشت گرد کو، کسی ایک شہید کو انصاف نہیں دلا سکا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف نہیں دلا سکا. 18 اکتوبر کے کارساز کے شہید کو انصاف نہیں دلا سکا. اے پی ایس کے بچوں کو انصاف نہیں دلا سکا. بلور خاندان کو، میاں افتخار صاحب کی خاندان کو ہم انصاف نہیں دلا سکا. اور ہمارا ہزارہ بھائیوں کو ہم انصاف نہیں دلا سکا. جب تک ہم انصاف نہیں دلائیں گے، جب تک ہم ان دہشت گردوں کو نہیں پکڑ سکتے، ان کو قانون کے دائرے میں نہیں لا سکتے ہیں، تب تک ہم شرمندہ ہوں گے. اپنے شہیدوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے کہ یہ کس قسم کا نظام ہے کہ وزیر اعظم انصاف کی بات کرتا ہے مگر کسی ایک شہید کو آج تک انصاف نہیں ملا. اب عمران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نیا پاکستان میں چینا تو مہنگا ہے مگر ہمارا عوام کا خون سستا ہے. ہمارا عوام کا خون سستا ہے. ہمیں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے عوام کو انصاف دلوانا پڑے گا. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ اس نالائق نااہل حکمران کی وجہ سے ہمارا پورا کا پورا معیشت تباہ ہو چکی ہے. ہر چیز مہنگی ہوگی. گیس مہنگا، بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگا، یہاں تک کہ دفایوں بھی مہنگا. انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ نیگیٹو میں چل گیا ہے. ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نیگیٹو گروتھ ریٹ میں پہنچ چکا ہے. پوری ریجن میں پاکستان کا اکنامک گروتھ ریٹ باقی سب سے پیچھے ہے. پاکستان کا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی بدتر ہے. اگر ہم آگے ہیں تو مہنگائی میں پاکستان کا مہنگائی پوری
ریجن میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ تو افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ مہنگائی ہے. یہ صرف اور صرف اس لیے ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم پہ یہ سلیکٹڈ مسلط کیا گیا ہے جس کو معیشت چلانے کا پتہ بھی نہیں ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 40% پاکستان کے گھرانے کا 40% غذائی قلت کا شکار ہے؟ یہ عمران خان کی نیا پاکستان کا انصاف ہے کہ آپ تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور تقریباً آدھا جو گھر ہے پاکستان میں وہ غذائی قلت کا شکار ہے. یہ ہے عمران کا نیا پاکستان. انہوں نے پچھلے 2 دن دیکھو، انہوں نے پورے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا. پورا پاکستان بلیک آؤٹ کا شکار ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ پورا ملک کو اندھیروں میں کیسا دھکیل دیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ اس لیے کہ عمران اور عمران کا پورا ٹولہ نالائق ہے، نااہل ہے، کرپٹ ترین ہے. ان سے یہ ملک نہیں چل رہا. انہوں نے عمران نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا، 1 کروڑ نوکری دینا تھا، مگر میرے مالکان کو ان کے نوجوانوں کو بے روزگاری میں دھکیل دیا ہے. 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا، آپ سے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا، مگر انکروچمنٹ کے نام پہ غریب عوام کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے. انہوں نے تو کرپشن کا خاتمہ کا وعدہ کیا تھا. چیخ کر کہتے تھے کہ 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. کہتا تھا 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں ملکان کے عوام سے پوچھتا ہوں، آپ ان کا 7 سال سے آپ ان کو بھگت رہے ہو، کیا انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کیا ہے؟ معلوم جپا میں کرپشن، بلین ٹریز میں کرپشن، BRT میں کرپشن، علیمہ باجی کی سلائی مشینز میں کرپشن، فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن، پاپا جونز کا پاپا جون پیزا میں کرپشن. جہاں آپ دیکھیں کرپشن ہی کرپشن ہے. یہاں تک کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ عمران کے دور میں پاکستان سب سے زیادہ کرپشن دیکھ رہا ہے. جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، ہر کرپٹ کو ایک ہی قانون کے مطابق ٹرائل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، اور ہاں چاہے وہ جنرل ہو. ایک قانون ہونا پڑے گا، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونا پڑے گا. تب انشاءاللہ تعالی ہم کرپشن کا ناسور کا خاتمہ کر دیں گے.
کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا 1973 کی آئین، وہ اسلامی وفاقی جمہوری آئین جو سارے جماعتیں چاہتے ہیں، جو آپ کو حقوق دلواتے ہیں، اپنے وسائل پہ پہلا حق دلواتا ہے، آپ کو آواز دلواتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس آئین پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ جب تک میرے ساتھ ایسے میرے ملکن کے عوام کھڑے ہیں تب تک ہم ان کو اس آئین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم نے آپ کے لیے صوبہ کے عوام کے لیے 18ویں ترمیم اس لیے کروایا تھا تاکہ اس صوبہ کو ہم شناخت دلوا سکے، اس صوبہ کو پختونخوا کا نام دلوا سکے، اس صوبہ کے عوام کو اپنا وسائل کا مالک بنا سکے، اپنا مستقبل کا مالک بنا سکے۔ کسی سلیکٹڈ کپتلی میں ایسا کوئی ہمت نہیں ہو سکتا کہ آپ کا آئین کو چھیڑے، آپ کا حقوق کو چھیڑے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں گے، نہ ان کو آپ کا NFC ایوارڈ چھیننے دیں گے، نہ ان کو آپ کے آئینی حقوق چھیننے دیں گے۔ انہوں نے 160 بلین روپیز 160 ارب روپیہ جو پختونخوا کو ملنا چاہیے تھا پچھلے سال، اس کو نہیں دیا گیا۔ ان کا نالائکی نااہلی کی وجہ سے آپ کو 160 بلین روپیز جو پختونخوا کا پیسہ تھا، اسلام آباد کا پیسہ نہیں ہے، آپ کو نہیں دیا گیا۔ آپ ذرا سوچئے 160 بلین روپیز کے ساتھ ہم اسی ملکگڑھ میں کتنے نوجوانوں کو روزگار دلا سکتے تھے، کتنے تعلیمی ادارہ کھڑے کر سکتے تھے، کتنے ہاسپٹل کھڑا کر سکتے تھے، مگر یہ لوگ یہ کٹپٹلی حکومت آپ سے چھینا چاہتے ہیں، آپ کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کو نہیں پتا کہ خدمت کیسے کرنا ہے، عوام کے مسائل کیسے کرنا ہے، حل کیسے کرنا ہے۔ ان باتوں کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس سی پیک کا صدر سرداری نے کا ویژن تھا، اس سی پیک کی روٹ میں آپ کے ہاں سے گزرنا تھا، گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے، چترال سے انٹر ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا سے جانا تھا، لیکن آج تک اس نالائق نااہل حکومت نے آپ کا سی پیک کے حق سے بھی آپ کو محروم رکھا ہے۔ پختونخوا اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے، مگر اس سے باوجود یہاں کے عوام کو اپنا گیس کا حق سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے عمران خان کا انصاف۔ ہم تو پوری زندگی فاٹا کی مرضی کے لیے جدوجہد کرتے رہے، فاٹا کو عوام کو، قبائلی علاقے کے عوام کو حقوق دلوانے کی جدوجہد کرتے رہے۔ آخر جب ہم نے سوچا تھا کہ ہم فاٹا کو پختونخوا میں ضم کر رہے تھے، انہوں نے تو پختونخوا کو فاٹا میں ضم کر دیا ہے۔ آپ کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے، نہ آپ کا انسانی حقوق کے، نہ آپ کے جمہوری حقوق کے۔ آج تک جس تعداد میں یہاں کے عوام لاپتہ ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم کب تک ان کا ظلم برداشت کریں گے؟ کب تک آپ ان کا ظلم برداشت کریں گے؟
किस्मत में नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब रहेंगे। हम सब मिलके जिद्दोजहद करेंगे, हम सब मिलके जिद्दोजहद करेंगे। आप खुद अपने मुस्तकबिल के फैसले करेंगे, आप खुद अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आप खुद इस कठपुतली को भगाएंगे। आपने हमेशा जमहूरियत को बहाल किया है और आज का पाकिस्तान में वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने कोरे खाई है, फांसियां कबूल किए हैं। ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए हमारी क़यादत ने भी शहादत कबूल की। ना बोलने का आज़ादी है, ना लिखने का आज़ादी है, ना सोचने का आज़ादी है, ना सहाफ़त आज़ाद है, ना सियासत आज़ाद है, ना इस मुल्क के अवाम आज़ाद है। हमारा दीन हमें ये हकूक़ दिलवाते हैं, हमारा आईन हमें ये हकूक़ दिलवाते हैं। हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई कठपुतली हमारा हकूक़ हमसे छीने। यहाँ के बहादुर अवाम इंशाअल्लाह ताला PDM के साथ देंगे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ देंगे। अगर आप हमारे साथ देते हो तो मैं जानता हूँ कि आज पाकिस्तान मुश्किल में है, मगर हमारा मुस्तकबिल रोशन है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है जब हम अपने अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे, जब पाकिस्तान के अवाम खुद अपने मुस्तकबिल के फैसले लेंगे, जब पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करेगा कि वज़ीर आज़म कौन होगा, जब पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करेगा कि मुआशी पॉलिसी